अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत को आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की जानिब से फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कल इस सिलसिले में एक पहली कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया एहतिजाजन। और इसकी वजह ये थी कि गवर्नर पंजाब ने एक हुक्मनामा जारी किया, एक डायरेक्टिव जारी किया और नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक आहत चीमा साहब के 2 बच्चे जिनकी फीस माफ़ करवानी थी और साथ ही साथ उनकी सीटें भी रिजर्व करनी थी, इस मामले के ऊपर प्रिंसिपल ने एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद एक कोहराम मच गया सोशल मीडिया के ऊपर। आज इस सिलसिले में सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर एहतिजाज भी किया गया गवर्नर पंजाब के खिलाफ। और इसी सिलसिले में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जनाब 1 अप्रैल से मैं काम पे नहीं आऊँगा, और आज ही उनकी छुट्टी भी जो है वो अप्रूव कर दी गई है और उनकी जगह पे 2 अफराद को नामजद कर दिया गया कि जनाब कॉलेज के मामलात आप संभालेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस फायर फाइटिंग के काम के अंदर ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी उनके सर पे आती है। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डिफ़िकल्ट टास्क आपके पहले हफ्ते के अंदर ही, लेकिन कल आपके हवाले से ये खबर आई कि आपने प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज को फ़ोन किया और मामलात को एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश की। क्या बातचीत हुई आपकी प्रिंसिपल से? मंसूर साहब, एक दफ़ा नहीं, मेरी तकरीबन कोई 3 मरतबा उनसे बात हुई है कल। और मैं देखिए, ऑल्दो मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान की नहीं है, मेरे वालिद साहब बैंकर थे, पोस्टेड थे दुबई में, मैं स्कूलिंग वहाँ से की है। बट असातिज़ा का एहतराम जो है ना वो दिल के अंदर रचा बसा हुआ है। तो मैंने कल उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैं एज़ अ पाकिस्तानी, मिनिस्टर बाद में हूँ, मैं एज़ अ पाकिस्तानी एज़ अ स्टूडेंट आपको कॉल कर रहा हूँ। आप उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, उस्ताद के रुतबे पे फायज हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मुझे कहने लगे यू आर द गाय हु इज ऑलवेज ऑन टीवी। तो मैं आगे से हंसा, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के लिए बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया, बड़े मुस्बत जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हमारा हीरो है, और बल्कि लाइटर टोन में उन्होंने कहा कि टाइगर हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म को आइडियलाइज भी करता हूँ और वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने इन जज्बात का इजहार किया। तो मैंने उन्हें कहा कि इस मामले को हमें खुश असलूबी से हल करना चाहिए। मैं कहा मेरे मुल्क का मामला है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए इसमें जो किरदार हम अदा कर सकें हमें करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस बात का अंदिया दिया कि मैंने ऑलरेडी एक्स पाकिस्तान लीव अप्लाई की है और मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ और मैंने टिकट्स भी बुक किए हैं। तो मैं ईद के बाद मेरा वापसी का इरादा है। ठीक है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इस्तीफ़ा वापस लें और इस इशू को रिजॉल्व करने में हम जो किरदार अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और इसको एमिकेबली मामला फहमी के साथ हम एक रीजनेबल टर्म्स पे इसको हम क्लोज करें मामले को। ठीक। तो उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया। वो बिल्कुल कोई नागवारी नहीं थी और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी खुशगवार मूड में बात हुई। और देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि उस बातचीत में मैं उन्हें बताया कि देखें चीमा साहब की भी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, वो बिजली के मंसूबे हों, वो मेट्रो बस हो, उन्होंने बड़े खिदमत की इस मुल्क की। बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर स्क्रूटनी ज़्यादा होती है और हमारे पे ज़्यादा होती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। चीमा साहब ने आज, तारड़ साहब, चीमा साहब ने आज एक लेटर निकाला और मतलब अब जारी बात है ये पब्लिक डोमेन में है, और उन्होंने गवर्नर साहब को ये लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अपने बच्चों के हवाले से कम उस चीज़ से विड्रॉ करता हूँ और मैं इस मामले को मज़ीद परसू नहीं करना चाहता। तो ये इसी तरह ही है, ज़रा पहले इसको वेरीफाई कर दीजिए। जी, मैं इसको वेरीफाई और कंफर्म करता हूँ। देखिए मंसूर साहब, आप भी एचएसएन कॉलेज के पढ़े हैं, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली की भी खिदमात है इस मुल्क के लिए, और आपने एचएसएन कॉलेज में देखा है कि बड़ा मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है। आपका भी दाखिला जब हुआ होगा, आप उन टेस्ट से गुजरे होंगे, उन तमाम मराहिल से गुजरे होंगे, और वालिदैन बड़ी तगो-दो करते हैं अपने बच्चों को एचएसएन कॉलेज भेजने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चीमा साहब के देखिए, एक तो बच्चों का एडमिशन मेरिट पे हुआ था, इस बात को पहले हम तस्लीम करें कि वो तमाम प्रोसीजर्स पास करके एचएसएन कॉलेज में दाखिला हासिल किया। वो बच्चे पहले ही एक कर्ब से ये गुजरे कि बाप 3 साल घर नहीं आया, सियासी मुकदमे में वो जेल में था, और एक बेटा 2 साल का था, एक 3 साल का था जब उनका बाप जेल गया है। तो देखिए, अब माँ की ट्रांसफ़र जब इस्लामाबाद होती है तो वो देखती है कि मैं अब बच्चों की एचएसएन कॉलेज में इतनी मुश्किल दाखिला कराया है, तो मैं 2-2 फीसें कैसे दूं। तो मैं, चलें आप शायद ना माने इस बात को, मगर मुझे पता है कि मिडिल क्लास के लोग हैं, गुजर बसर हो जाता है, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों का पर्दा रखा होता है। अब उन्होंने कहा जी फ़ी वेव करें। अब फ़ी वेव करने की दरख्वास्त 2 साल पहले दी थी, अभी तो दी नहीं। और उसमें ये नहीं कहा कि आप पर्सन स्पेसिफिक ये रिलीफ प्रोवाइड करें, कहा कि आप मैं तारड़ साहब बड़ी माजरत के साथ आई वांट टू डिसएग्री ऑन दिस, बिकॉज गवर्नर साहब का जो पूरा ऑर्डर है, ये जो 7-8 पेजेस का ऑर्डर है,
یہ صرف اور صرف بار بار آج چیمہ صاحب کے بچوں کو ہی ڈسکس کر رہا ہے, انہی کی اہلیہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. وہ لگ یہی رہا ہے کہ پرسن سپیسیفک ہی ہے, انہی کے معاملے کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے مطلب اس اسکول کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. دس واز نیور ایور ڈسکسڈ. اور جہاں پہ آج چیمہ صاحب کا آج چیمہ صاحب کی پروفائل کا بات ہے نا, نو ون از ڈیبیٹنگ اور ڈسکسنگ دیٹ کہ ان کی کیا خدمات ہیں یا ان کو جیل بھیجا گیا. میں اس نقطے پہ جا ہی نہیں رہا. میرا تو اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ 2 بچوں کے لیے ایک پالیسی کس طرح بنا سکتے. اب اس میں ایک اور مطلب فار ایگزامپل یہ جو لیٹر نکالا گیا, جو آج چیمہ صاحب کی جانب سے نکالا گیا, ایون دس لیٹر ہیز بین پرنٹڈ آن دا آفیشیل لیٹر پیڈ. مطلب منسٹر صاحب کے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ آفیشیل لیٹر پیڈ پہ کس حیثیت سے یہ لکھ رہے ہیں جب ان کا ایک پرسنل ایشو ہے, کس حیثیت سے وہ گورنر پنجاب کو جو ہے اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر یہ لیٹر جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پالیسی بنائی گئی وہ چاہے ان 2 بچوں کی درخواست پہ بنائی گئی ہو, مگر وہ ایک لیگل رول ہوتا ہے, وہ 2 بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ پالیسی پھر اوور آل بنی. اور اوور آل پالیسی جب بنتی ہے وہ پھر ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں نا 3000 کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے, اگر کوئی یہ فیسلٹی اویل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریزن وہ 2 بچے بنے جن کی والدہ نے درخواست ڈالی. اور دیکھیں جب آپ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ میں بطور پبلک آفس ہولڈر یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بطور پبلک آفس ہولڈر میرے پہ تنقید زیادہ ہوئی اور وہ بنتی ہوگی. آبویسلی ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے پبلک آفس ہولڈرز کو, اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں. دیکھیں پولیٹیشین جو ہوتا ہے بڑا تھک سکنڈ ہوتا ہے اور احتیاط کرنی بھی چاہیے. مگر جب انہوں نے یہ لیٹر لکھا کہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, تو بطور وزیر لکھا کہ میں یہ فیسلٹی اب اویل نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ باقی بچوں کے لیے جاری رکھی جائے. نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گورنر پنجاب کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی ان فیلڈ ہے اور اس میں اس کو وڈرا نہیں کیا جا رہا, اس کو رکھا جا رہا ہے. اس کو یہ اٹ سیلف کیا غلط لا کیا ہے کہ نہیں, بہرحال آپ اچھے لیگل پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. اور وہ آرڈر ان فیلڈ ہے, وہ ان 2 بچوں کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوگا. مگر منصور صاحب دیکھیں, اب ایک پرنسپل ہے جس نے انسٹیٹیوٹ کو رن کرنا ہے, پھر ایک بورڈ آف گورنرز ہے اور گورنر ہے جس نے پالیسی بنانی ہے. ٹھیک, غلط صحیح کی ڈیبیٹ میں ہم ضرور بحث کر سکتے ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ پالیسی جس نے بنانی ہے اس کے پاس یہ کہیں نہ کہیں پالیسی بنانے کا اختیار ضرور ہے. پالیسیاں صحیح بھی بنتی ہیں, غلط بھی بنتی ہیں, مگر پالیسی ساز ادارہ جو ہوتا ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا پالیسی بنائے. پالیسی فیلڈ میں ہے, دیکھیں یہ جو پالیسی بنانے کا اختیار جو ہے وہ ہے بورڈ آف گورنرز کے پاس, وہ گورنر صاحب کے پاس تھا نہیں. درست ہے, گورنرز آپ صحیح آپ اگری کرتے ہیں نا, اسی طرح ہی ہے. یہ بورڈ آف گورنرز نے یہ سب کچھ کرنا تھا, لیکن گورنر صاحب نے جو ہے پھر بھی یہ آرڈر نکال دیا جو کہ غیر قانونی ہے. میری جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا. یو ایگری ود دس؟ نہیں دیکھیں, اب بورڈ آف گورنرز میں بھی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے, ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ایک بورڈ آف گورنرز ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بورڈ آف گورنرز جب ایک فیصلہ کرتا ہے اور گورنر کے پاس گورنر کے پاس ایز دی الٹیمیٹ اتھارٹی کوئی بھی معاملہ بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے بھی جاتا ہے, آپ کی جتنی اپیلیں ہیں, فار ایگزامپل میں چھوٹا سا مثال دوں, بورڈ آف گورنرز فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ایکس وائی اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکسپیل کرنا ہے, اس کی اپیل بھی گورنر کے پاس جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک, بورڈ آف گورنرز کے بعد الٹیمیٹ اتھارٹی گورنر کے پاس ہے, پیٹرن ان چیف گورنر ہے. but the first step یہ is ایک لیگل بحث ضرور طاہر ہے, صاحب, مگر the first step is board of governors, not the governor himself. It is the board of governors. یہ تو یہ آپ مانیں گے نا, تو یہاں پہ گورنر صاحب نے جو ہے اسے سپرسیڈ کر دیا. نہیں دیکھیں, میں ایک بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ ایپلیکیشن آلریڈی پینڈنگ پڑی تھی بورڈ آف گورنرز کے پاس. ٹھیک, اور گورنر نے جس اختیار کی ایکسرسائز کی وہ اختیار ان کے پاس تھا ایکسرسائز کرنے کو. تو دیکھیں میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک معاملہ تھا جو اٹھا, پبلک آئے میں آیا, اسکروٹنی میں آیا, اور شاید آنا بھی چاہیے تھا. ٹھیک, اور ہم پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, ہمیں پبلک آفس ہولڈر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم پبلک کی امانت ہیں. اب آپ چلیں, ٹھیک ہے, اب آپ آگے بھی ذرا سن لیجئے. جو بورڈ آف گورنرز ہے میں اس کو 24 جولائی 2023 کو یعنی کہ پچھلے سال جو ہے اسے نیا کنسٹیٹیوٹ کیا گیا, اور اس کے اندر بھی ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو جو ہے بورڈ آف گورنرز میں ڈال دیا گیا, ابراہیم طارق شفیع. یہ شریف خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں ابراہیم طارق شفیع ایک انڈسٹریلسٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے,
سیاست سے دور دور تک ابراہیم طارق شفیع کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ ایم این اے رہا ہے, ابراہیم نہ وہ ایم پی اے رہا ہے, نہ پبلک آفس ہولڈر ہے. شریف فیملی سے والد صاحب نے ایک انڈسٹری اسٹیبلش کی ہے. شریف فیملی سے نہیں, آپ پہلے تو کلیئر کر دینا, یو ایکسپٹ دس اور ڈینائی دس. میں نہیں, ہی از ناٹ فرام دا شریف فیملی. شریف فیملی میاں شریف کی اولاد کو ہم کہتے ہیں. وہ میاں شریف کے بھائی کے بیٹے کا بیٹا ہوگا. ریلیٹڈ ہے نا سر, کزن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کے ریلیٹڈ ہے. عمر کیا ہے اس کی؟ ابراہیم طارق شفیع کی عمر کیا ہے؟ I am not sure کیا عمر ہوگی, بٹ کوئی آئیڈیا, کوئی سمجھتا ہوں اس نقطے پہ بھی. طارق صاحب آپ ملے ہوئے ہیں, آپ ابراہیم طارق شفیع سے ملے ہوئے ہیں, آپ بتائیے اس کی, آپ سے چھوٹا ہی ہے. must be 32 33 years old. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, وہ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کو, وہ ہی is 30 years old, 30 سال کا ہے. اور 30 سال کے 30 سال میں وہی کہہ رہا ہوں, 30 سال کا بندہ وہ اس وقت اس پورے بورڈ آف گورنرز میں عمر میں سب سے چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا ہے. اور اس کی ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ شریف خاندان سے کنیکٹڈ ہے. تو آپ لوگوں نے جو 2023 کے اندر بورڈ آف گورنرز بنایا, اور اس کے اندر بھی اتنے نون لیگ کے لوگ جو ہیں, وہ افیلیٹڈ جو نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ بورڈ آف گورنرز کے اندر بھر دیے گئے. نہیں, بٹ دیکھیں نا, اب آخری بورڈ آف گورنرز پی ٹی آئی کے دور میں بنا میجرلی, جو میجر اپوائنٹمنٹس پی ٹی آئی کے دور میں پہلی بات یہ ہے. جی نہیں, دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے دور میں بورڈ آف گورنرز ری کانسٹیٹیوٹ زیادہ ہوا, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیں, طارق شفیع صاحب پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھے. اب آپ جیسا آدمی اگر مجھے یہ کہے کہ کسی سے ریلیشن ہونا, کسی کے بھائی کے بیٹے کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے, یہ تو دیکھیں نا, یہ نیپوٹزم کہاں, نیپوٹزم میں نہیں آتا. ان کی ایک انڈسٹری ہے, وہ اس ملک میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں. طارق شفیع صاحب مرحوم نے اکراس دا بورڈ اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. طارق شفیع دنیا سے جلدی چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا, مگر طارق شفیع کی سوسائٹی کے اندر ایک سٹینڈنگ تھی بطور فلانتھروپسٹ کے, بطور ایک بزنس مین کے, بطور ایک انڈسٹریلسٹ کے. اینڈ ابراہیم طارق شفیع ان کا بیٹا ہے, اس کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے. اور اگر ایک ینگ آدمی بورڈ کے اندر شامل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے 70 سال کے 80 سال کے لوگوں کو بورڈ میں رکھا ہوا ہے, وہاں پہ اگر 30 سال کا یہ انٹرپرینور ایک بزنس مین آیا ہے تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. اب یہ بتائیے, کیا یہ گورنر پنجاب کو آرڈر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے, اور آہا چیمہ صاحب نے وہ فیسلٹی ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. پرنسپل کا ریزگنیشن ابھی بھی موجود ہے, گورنر کا آرڈر ابھی تک موجود ہے. پرنسپل صاحب سے جو میری بھی گفتگو ہوئی, وہ ویکیشن پہ ابھی جا رہے ہیں, ان کا ٹینیور اگست میں ختم ہو رہا ہے, اگلے 3 ماہ کے اندر. تو اس کے بعد وہ سرچ کمیٹی آلریڈی بن چکی تھی جو نئے پرنسپل کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. میری یہ خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, میری کوشش بھی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. اور جو وجہ انہوں نے بیان کی تھی وہ اب نہیں رہی, اور وہ چیمہ صاحب نے ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پرنسپل صاحب بھی اپنا استعفیٰ واپس لیں, تو آئی تھنک یہ معاملہ اور بہتر ہو جائے گا. بٹ اب اس کو خوش اسلوبی سے کسی نہ کسی طرف لگ جانا چاہیے. نہیں تو سر, خوش اسلوبی تو یہی ہے نا کہ گورنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ معذرت کر کے اس آرڈر کو واپس لے لیں. میرے خیال میں معاملہ ادھر ہی ریزالو ہو جائے گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں مزید بھی رابطہ اس پہ کرتے ہیں, اور اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بہتری اس ایشو میں آ سکتی ہے اور یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے مزید بہتر طریقے سے, تو ہو جانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ, دیکھیے طاہر صاحب, آپ کے ساتھ بڑا ایک ریسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, زرتاج گل صاحبہ ایک منسٹر ہوا کرتی تھی اس دور میں, اور انہوں نے اپنی بہن کے لیے نیکٹا میں ایک نوکری کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا. آپ کو یاد ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے نا؟ بڑی اچھی طرح. اور اس وقت بھی ہم نے اس کو پن پوائنٹ کر کے کہا تھا کہ دس از ابیوز آف پاور, یہ آپ بیسکلی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ایمکلی بھی ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو آہد چیمہ صاحب کو صرف یہ نہیں, بلکہ آہد چیمہ صاحب نے ایکچولی اس لیٹر کے اندر تو پرنسپل کے اوپر اور الزامات لگا دیے کہ انہوں نے میرے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا ہے اس لیٹر کے اندر, آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک وہ لیٹر, انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا. میں نے لیٹر پڑھا ہے. وہ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی پیشکش ہوئی کہ اس کو کوائٹ سائڈ پہ کر دیا جائے تو وہ پرسن اسپیسیفک ہوتی, اگر وہ ہوتی. ٹھیک, میں پھر بھی چاہوں گا, دیکھیں میں نے کل پرنسپل صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا جی میں ایک پاکستانی ہوں اور یہ ملک میرے لیے اہم ہے, میرے ملک کا امیج میرے لیے اہم ہے. جو بھی معاملہ ہوا ہے, لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, ہم اس کو خوش اسلوبی سے حل کر رہے ہیں. ٹھیک, اور میری کوشش یہ ابھی بھی ہے
کہ اس معاملے کو نا ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ہم نے معیشت کے جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے. چیما صاحب نے سمجھاؤ نا سر, آپ میڈیا یہ باتیں تو طاہر صاحب آج چیما کے صاحب کو سمجھائے نا, بیٹھی بٹھائی بھی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اور بیٹھ کے ایک پنڈورا باکس کھول دیا. میں عرض کرتا ہوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ ریاست کا چوتھا ستون ہے, میڈیا ہے وہ چوتھا ستون ہے, وہ ہمیں انڈر اسکروٹنی لاتا ہے. اسی لیے دیکھیں میں جب آپ کے سامنے منصور صاحب کیمرے پہ بیٹھتا ہوں نا تو میں جواب دہ ہوں, میں ایز اے پولیٹیشین بھی جواب دہ ہوں, میں ایز اے وزیر بھی جواب دہ ہوں, اور میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دے رہا ہوں. یہ میرا کام ہے یہ کرنا, اور آپ کا کام ہے سوال کرنا. تو دیکھیں یہ ملک جو ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اب کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, اب ایک نیوز ویلیو بھی ہوتی ہے نا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ ڈیمینش ہو جائے گا, اگلے 4 دن اور ایشوز آ جائیں گے, چل پڑتی ہے چیزیں آگے. مگر میں obviously چاہتا ہوں کہ پرنسپل صاحب یہ ڈیمینش ہو جائے گا, یہ آپ کی پریڈکشن ہے کہ خواہش ہے؟ نہیں دیکھیں میں تو چاہتا ہوں, میں نے کہا کہ پرنسپل صاحب کی بھی رسپیکٹ ریسٹور ہو, ان کا آنر ریسٹور ہو, میں ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے. مگر احد صاحب نے جو ایک سٹیپ لیا کہ انہوں نے کہا یہ ویور سے میں فائدہ نہیں اٹھاتا, تو میرا خیال ہے اب یہ ایشو جو بون آف کنٹینشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک پارٹ اس کا رہ گیا ہے جس پہ ہم تھوڑی مزید ورکنگ کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ انہوں نے باہر جانا ہے چھٹی پہ, غالباً وہ بیرون ملک جا رہے ہیں ویکیشن پہ پرنسپل صاحب, اس سے پہلے ان کو بھی کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا کر لیا جائے کہ ان کی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈوں کے درمیان میں نے ایک ثالثی کا بھی کردار ادا کیا ہے, تو میں کوشش کروں گا میرے ملک کے لیے جہاں پہ ضروری ہوا کسی چیز کو ریزالو کرنا ہمیشہ حاضر ہے. چلیں, ویری گڈ, ایٹ لیسٹ یو ریئلائز دیٹ, دیٹس ویری گڈ. طاہر صاحب کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ نے بات کی. فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک جو الزام اس وقت حکومت پہ لگ رہا ہے, اور جو معاملات عدالتوں کے اندر بھی چل رہے ہیں, وہ ایکس کی بندش کا ہے, یعنی کہ ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے ہے. اب کیا پوزیشن ہے آپ کی گورنمنٹ کی, کیا اس نے کھلنا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے, کیا صورتحال ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں منصور صاحب, میری تو خواہش بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتا ہوں, وہ ٹک ٹاک ہو, وہ ایکس ہو, وہ فیس بک ہو, وہ انسٹاگرام ہو. اور دیکھیں مگر اب پرابلم ہے ایک بہت بڑا اس ملک کا, آپ آزادی اظہار رائے کے نام پہ کبھی کسی کے قتل کی خبر, کبھی کسی کے اغوا کی خبر, کبھی کسی کو بدنام کر دینا, کبھی کسی خاتون کے خلاف ویلیفیکیشن کیمپین چلا دینا. دیکھیں میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میری پرورش مشرف دور کے ایکٹیوزم کے اندر ہوئی ہے, سیاسی پرورش. پچھلے 4 سال آپ نے دیکھا ہمیں بھاگتے ہوئے, ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے تھے. میری خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وہ میں عادت ہے بھاگنے کی, مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کدی پولیس آگے ہوتی ہے کدی پیچھے ہوتی ہے. یہ سیاستدانوں کے بارے میں ایک جوک کے طور پہ کہتے ہیں. تو میں تو دیکھیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسٹرکشنز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, مگر جہاں پہ اسٹیٹ کا مفاد آتا ہے, ریاست کا مفاد آتا ہے, نیشنل سیکیورٹی آتی ہے. دیکھیں شہداء کی تضحیک توہین کس معاشرے میں ہوتی ہے یا کس معاشرے میں اس کی اجازت ہے؟ کوئی خبر صبح اٹھتی ہے آج سٹاک مارکیٹ کو کریش کر دو, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ روک دو, فورن پالیسی پہ اس طرح کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی آئی وی لیگ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اسٹیٹ کی ریگولیشن کے بھی خلاف ہوں. کیا یہ ٹائم آئے گا اس ملک میں کہ ہم ایک چارٹر یا کوڈ آف کانڈکٹ کریں گے جس میں پولیٹیکل پارٹیز, جس میں انٹیلیجنسیا, جس میں صحافی, جس میں صحافتی تنظیمیں, طاہر صاحب یہ تو آپ نے کرنا ہے نا. اب سوال یہ you have identified the problem, you have identified the problem, now there is a solution. یہ کھلنا کب ہے؟ میری خواہش یہ ہے, ہاں سولوشن میں عرض کرتا ہوں, میری خواہش یہ ہے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. میں اسپیکر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہاؤس میں یہ معاملہ لے کے آئیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, ہم صحافتی تنظیموں کو بلائیں اور ایک کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا چارٹر طے کر لیں. منصور صاحب یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہے نا, کوئی سرٹن لیول آف آپ کی ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ نہ آپ کو ڈگری چاہیے, نہ آپ کو کوئی ٹریننگ چاہیے, آپ نے جو کہنا ہے, جو آپ کے منہ میں آنا ہے آپ نے کہہ دینا ہے. اور دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی لیول آف کنٹرول ریسٹرینٹ تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک, کوئی ہماری جب نئی نسل ہے, میں اس پہ ٹک ٹاک پہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا
میں اس پہ آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا, آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, میں خود اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن پرابلم از کہ اس کی بندش اس کو بند کر دینا جسٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی لاز رائٹ ناؤ. ہاں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی چارٹر کر لیں. دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین آزادی اظہار رائے اور اسٹیٹ کا مفاد. دیکھیں اب ٹک ٹاک ہے فار ایگزامپل, آپ کانٹینٹ کبھی دیکھیں, یہ اویئرنیس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے بنا تھا, سوسائٹل ویلیوز کو امپروو کرنے کے لیے بنا تھا. جس طرح کا کانٹینٹ چلتا ہے, میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا یہ کانٹینٹ دیکھے, تو پھر قوم کے بچوں کو ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں انفلوئنسرز بہت اچھی بات ہے, سوشل میسیجنگ بہت اچھی بات ہے, اویئرنیس بہت اچھی بات ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی چارٹر ہم کر لیں, کیونکہ اگر چارٹر نہ کر پائے تو پھر کوئی نہ کوئی قانون سازی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, ویسے طاہر صاحب جس میں ہم رائٹس بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. طاہر صاحب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی وی پی این کے ساتھ یوز کرتے ہیں؟ جی, وہ کبھی کبھار سگنل آ جاتے ہیں تو میں استعمال کر لیتا ہوں, وہ اپڈیٹ کرتے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں اگر ابھی چل رہا ہو تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جی چل رہا ہے, اگر نہ چل رہا ہو تب بھی آپ کو بتا دیں گے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ میں تو اس حق میں ہوں کہ اس کو حل کیا جائے, مگر پھر ہمیں اگر قانون سازی کی طرف جانا پڑا تو پھر رائٹس بھی آئیڈینٹیفائی ہوں اور ایک سرٹن لیول آف کنٹرول اور ریسٹرینٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو, اور کوئی قانون ایسا بن جائے جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ہم قانون سازی کی طرف چلے جائیں. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج 6 مختلف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, پتہ نہیں ابھی تک آپ تک یہ لیٹر پہنچا ہے کہ نہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک خط نکالا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی دخل اندازی جو ہے جوڈیشل معاملات کے اندر, اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے, اور وہ اس سلسلے میں ایک جوڈیشل کنونشن کروانا چاہتے ہیں اس سارے معاملے. یہ خبر آپ تک پہنچی ہے ابھی تک؟ ابھی تک یہ خبر جو ہے وہ میرے تک نہیں آئی. اس میں 6 ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز. یہ ان کی جانب سے یہ لیٹر جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور یہ بھیجا گیا ہے. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اس میں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرنل جو معاملات ہیں, میں جب تک یہ لیٹر کنفرم نہ ہو, میں ایک ذمہ دار قسم کا آدمی ہوں, میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہے انفارمیشن کا, جب تک یہ لیٹر اس کے کانٹینٹس کنفرم نہیں ہوتے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن پہ, ان کے انٹرنل معاملات پہ کوئی کامنٹ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب تک یہ لیٹر کنفرم نہیں ہوتا اس پہ کامنٹ نہ کیا جائے تو اوکے, ٹھیک ہے, ویلڈ. طاہر صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہوئی. بشرا بی بی نے آج صحافیوں سے جو کورٹ کے اندر گفتگو کی وہاں پہ جیل میں, انہوں نے کہا کہ میرے شہد کی بوتل میں کچھ ملا دیا گیا اور اس کے بعد میں جب گئی ہوں میں نے وہ شہد کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی. عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وہ تو کافی حد تک آگے بھی چلی گئی تھی. تو بڑے سیریس کنسرنز پائے جاتے ہیں دونوں کی جانب سے. اس پہ حکومت کچھ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے؟ دیکھیں جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہیں اور ہماری پوری کی پوری پہلی صف نے کاٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکرز نے کاٹی ہیں. جو سہولیات عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو میسر ہیں وہ کسی سیاستدان کو میسر نہیں تھیں. 5-6 کمروں کا کمپاؤنڈ, اس میں واک کرنے کے لیے گیلری, اس میں کچن, اس میں بائسیکل ایکسرسائز کرنے کے لیے مینیو خود ڈیسائیڈ کرنے کی چوائس. ہم تو یہ سنتے تھے, ٹی وی لگاتے تھے, میں کھانا بند کر دوں گا, میں دوائی بند کر دوں گا, ہم یہ سنتے تھے, وہ مناسب نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کے کنسرنز ہیں, پیچھے ایک سیکیورٹی آڈٹ انہی کی سیکیورٹی کے لیے کیری آؤٹ کیا گیا ہے, جس سے بڑی تنقید ہوئی کہ جی ملاقاتیں بند ہوگی, ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے وہ مینیو دیتے ہیں, اپنی مرضی سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, 3-3 4-4 ملاقاتیں ہفتے میں ہوتی ہیں. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ ہماری ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں. تو اگر کنسرنز ہیں یہ بالکل ایڈریس ہونے چاہیے, مگر مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ کنسرنز ہیں بیکاز وہ بڑے ان کو سہولیات ایسی ملی ہوئی ہیں کہ اگر اب بھی شکایت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے, بیکاز وہ اپنی مرضی کا کھانا بھی کھاتے ہیں, اپنی مرضی سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جیل میں کوئی ایسی تنگی ہے کہ ان کا گزارا نہ ہو سکے. کچھ آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی ایک ایشو ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے اوپر ایک کامنٹ دیا ہے. میں چاہوں گا آپ یہ ذرا کامنٹ سنیے گا, پھر میں اس پہ جواب آپ سے دیتا ہوں. سنیے میاں جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں.
وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے. 18 ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا, آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں. میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنائی ہے. چلیں اپنی ہوگی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے طاہر صاحب, کیا آپ لوگ اتنے بے اختیار تھے کیونکہ اس 18 ماہ 16 ماہ کی حکومت میں تو آپ بھی ساتھ تھے؟ دیکھیں اپنا اپنا ویو ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا. میں تب بھی کیبنٹ میں بطور ایس اے پی ایم شریک تھا, میں اب بھی بطور وزیر شریک ہوں. جی, تو میں تو پارٹی کا برانڈڈ آدمی ہوں, پولیٹیکل ہیوی ویٹ کی کیبنٹ ہے. ان کا اپنا ویو ہے, میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں, اور میں بالکل ان کے ویو سے اختلاف ضرور کروں گا بصد احترام. میرے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, مشکل وقت کے بھی ساتھی ہیں, پارٹی میں انہوں نے خاصا کنٹریبیوٹ کیا ہے. بٹ دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور میں میرے وہ سینئر بھی ہیں, میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے نہیں, ان کی رائے ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. تو پھر آن دا ریکارڈ طاہر صاحب آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل با اختیار ہیں, اور آج ملک میں انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ یا اس کے دائرہ کار میں اگر کچھ بھی آتا ہے یہ آپ کا ڈومین ہے, آپ پوری طرح با اختیار ہیں, آپ کے کام میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر رہا؟ بالکل, دیکھیں بالکل کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. پرسوں ایک راولپنڈی پولیس کا معاملہ آیا چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا. وہ پولیس کے ساتھ ایک چپکلش ہو گئی ایک صحافی کی, اور انہوں نے ایک غلط خبر لگا دی سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے. تو وہ کل ہم بیٹھے, ہم نے اس معاملے کو حل کر لیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اختیار مکمل ہے اور کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور نہ ہوتی ہے. ہاں کہیں سے کوئی گائیڈنس ملنی ہو, ہم سینئر سے, اپنے دوستوں سے, ہر کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں, اور بالکل لینی بھی چاہیے. آپ سے بھی لیں گے, ہر طبقے سے لیں گے. میں طاہر صاحب میں اس قابل کہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں, آپ حکومت ہیں, ہم صرف آپ سے سوال کر سکتے ہیں. دوسری بات طاہر صاحب, یہ آج ایک واقعہ پیش آیا بشام کے اندر جہاں پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اور اس میں جو چائنیز سٹیزنز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا, جس کے اوپر وزیر اعظم کی جانب سے بھی اظہار تعزیت کیا گیا چائنیز ایمبیسی کے ساتھ. کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں اس واقعے کی؟ جی, میں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ, وزیر داخلہ کے ساتھ ابھی گیا تھا چینی ایمبیسی. جی, چینی امبیسڈر سے ہم نے اظہار تعزیت, اظہار دکھ کیا, اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم مل کے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کریں گے, اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی پرائم امپورٹنس کی ہے. منصور صاحب دیکھیں 2018 میں ہم دہشت گردی زیرو کر کے گئے تھے, کراچی کا امن بحال تھا. میاں نواز شریف نے خصوصی دلچسپی لی بطور وزیر اعظم, آپریشن رد الفساد, آپریشن ضرب عضب. اس کے بعد آپ نے دیکھا دہشت گردی کے واقعات تو روز ہوتے تھے 2013 سے پہلے, اور مائیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے دعا کرتی تھی کہ صحیح سلامت واپس آ جائیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ اس کی تحقیقات ہوں گی. جو اس میں ملوث ہیں, جو سہولت کار ہیں, جو بھی تنظیم ہے, مکمل آل آؤٹ اس کے خلاف ہم جائیں گے. زمین کو تنگ کیا جائے گا. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, پاک چین دوستی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے, پاک چین دوستی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے. ہم سی پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ بالکل ایک آنکھ نہیں بھا رہا. اور دیکھیں اس دن بھی جو میر علی وزیرستان میں واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا پاکستان نے اس کا جواب دیا. اور جواب اس لیے دیا کہ کوئی بھی سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی پاکستان کے مفاد کے خلاف. ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے, معاملہ فہمی سے معاملات آگے چلیں. مگر یہ دہشت گردی والا معاملہ, اس پر حکومت کی پوری توجہ ہے. ہم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی پیغام سفیر کے ذریعے بھجوایا گیا, اور اس پہ میٹنگ بھی کی ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ حکومت کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے, اور اولین ترجیحات میں بھی اس کا شمار ہے. طاہر صاحب لاسٹ کویسچن, یہ ابھی ریسنٹلی شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا کہ جناب 40 بندے ہمارے جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے ٹوٹ چکے ہیں, ان کا کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے. آپ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے, یہ کون سا بلاک ہے, یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں, اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, کوئی انہونی بات نہیں ہے. مگر کے پی کے میں بھی پارٹی انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئی کی, اور پنجاب کے اندر بھی, اور سینٹر میں بھی. ان کے بہت سے لوگ ہیں جو وہ جو چپکرش چل رہی ہے نا گوہر خان صاحب کی اور شیر افضل مروت کی. کوئی کہتا ہے خان صاحب نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل جوائن کرو, کوئی کہتا ہے مجلس وحدت المسلمین جوائن کرو.
وہ خان صاحب کے مختلف جو ان کے فیصلے ہیں ان کو مختلف کوٹ کر رہے ہیں. بدست و گریباں ہیں. اس دن بہت بری لڑائی ہوئی وہ جو شمیم صاحب ہیں سندھ والے, فردوس شمیم نقوی, ان کی اور شیر افضل مروت کی, اور یہ آئے دن ان کی انٹرنل جبکلیشن. ان کو ہم کہیں گے کہ آپ مہربانی کریں, ملکی معاملات پہ توجہ دیں, معیشت کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے معیشت پہ بات کریں. ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا, اسی کام کے لیے بھیجا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا انتشار کا شکار ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے کہ لوگ ٹوٹیں گے ان کی پارٹی. نہیں تو طاہر صاحب, وہ لوگ آپ سے رابطے میں ہیں کیا؟ وہ کیا پارٹی کو مطلب چھوڑ کے آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کس لیے رابطہ کرتے ہیں وہ آپ سے؟ دیکھیں, جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, لوگوں کو انفرادی سطح پہ اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اچھا, اپنے حلقے کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ کیا جائے, کو ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. تو اس نظریے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسی کوئی گروپ کی تفصیلات سامنے آئیں گی ضرور آپ سے شیئر کر لیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عطا اللہ طاہر صاحب آپ کا. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حکومت کا موقف دے رہے تھے. اپوزیشن کا یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ سردار لطیف کھوسہ صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویل آسک ہم دیز کوسچنز, ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عطا اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کریں. کھوسہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی کورٹ روم کے اندر, اور وہاں پہ بھی بشرا بی بی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا کہ میں جب آئی تھی اپنی ڈیٹ کے اوپر, اور جب میں واپس گئی ہوں اور شہد جو میں نے کھایا ہے تو اس سے میری طبیعت خراب ہو گئی. ایک سیویئر کنسرنز انہوں نے شو کیے ہیں. اس بارے میں پارٹی سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, میری اپنی بشرا بیوی سے ملاقات ہوئی تھی بنی گازہ میں ہی, جہاں انہیں ایک ہی کمرے میں اور اسی طرح کیج میں جس طرح بند کیا جاتا ہے. بظاہر تو کہا کہ بنی گازہ گھر پہ رکھا جا رہا ہے, لیکن ان کو لٹرلی ایک کمرے کے اندر جس کو سیل کیا گیا تھا, جس کی کھڑکیاں کھلنے کی بھی اجازت نہیں تھی, باہر جھانکنا بھی دور کی بات ہے, سالٹری کنفائنمنٹ میں ان کو رکھا ہوا تھا. اور جب ان کو یہ دی گئی تو ان کے جو ناک, منہ اور آنکھوں سے ان کا پانی اس طرح سے امڑ کے باہر نکلا کہ ان کی جو ہے جلن اندر ایسی محسوس ہو رہی تھی, اور وہ ایک ہفتہ بھر جو ہے کھانا نہیں کھا سکتی تھی, پانی نہیں پی سکتی تھی. ان کا جو ایسے لگتا تھا جیسے تیزابیت اندر کسی نے ڈال دی ہو. تو یہ دیکھیں, یہ تو انسانی حقوق کے بھی جو ہے متصادم منافی ہے. ہمارے جیل مینول میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ انسانیت سے بھی گھری ہوئی حرکت ہے جو کی گئی ہے. اور پھر عمران خان کے بارے میں بالکل انہوں نے صحیح کہا, یہی بیانیہ جو ان کا ہے, یہی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر ذمہ وار یہ خود ہوں گے. پھر یہ عوام کو شکل دکھانے, عوام کے پاس جانے لائق نہیں رہیں گے, کیونکہ جو عوام کا محبت ہے عمران خان کے ساتھ, اور وہ 8 فروری کو اس کی غمازی بڑا واضح طور پر سامنے آ کر عوام نے اپنا جو ہے اظہار کیا تھا. ابھی تک ان کی عوام کی خواہشات اور امنگوں کی ترجمانی نہ تو پارلیمان کر رہی ہے, نہ یہ حکومت میں جو ہے ان کو حق دیا گیا ہے, حق حکمرانی جو عوام کا حق ہے, جو 8 فروری کو واضح طور پر. کھوسہ صاحب, ایک جو پارٹی کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے, اور پارٹی کے اپنے اندر مطلب ان کے چاہنے والے سپورٹر ووٹر اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پارٹی کی اس معاملے پہ یہ جو الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, اس سلسلے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپس میں پارٹی کے رہنما لڑ رہے ہیں, آپس میں کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہو پا رہی. کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے آگے. نہیں دیکھیں, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں کھل کے باتیں ہوتی ہیں, اور جس طرح کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرز, بٹ اگر ناکامی ہو تو پھر وہ یتیم ہوتی ہے, اس کا پھر تنقید بھی ہوتی ہے, پھر سارا کچھ ہوتا ہے. یس, تو انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ, اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کسی بھی پارٹی میں جوائن, پہلے جب ہم
جب بلے باز کی پارٹی کے ساتھ ہمارا ہوا تو اس کو انہوں نے شیخو پورہ سے اٹھا لیا، اور شیخو پورہ سے اٹھانے کے بعد اس نے کہا نہ میں نے دستخط کیے ہیں نہ میں نے کوئی معاہدہ کیا ہے، حالانکہ وہ ایک ہفتہ پورا ہم سے کرتا رہا اور سارے اس نے سائن کیے چلیں، اور سپریم کورٹ نے اس پر ترا یہ کہ یعنی کے پی کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے 11:30 بجے رات کو آ کر ہم سے بلہ چھین لیا، ٹھیک ہے، اور بلہ چھیننے کے بعد ہمیں تتر بتر کر کے آزاد کر کے جو ہے وہ پھینکا بکھیر کے آسمان میں جس طرح پھینکتے ہیں، اور ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، جہیز کا سامان دیا جس میں کوئی آپ بینگن ڈھونڈ رہے ہو، کوئی آپ کو دیا گیا بستر دے دیا گیا، کوئی کھڑکی دے دی گئی، کوئی آپ کو پیالہ کپ دے دیا گیا، کوئی مور دے دیا گیا، یعنی آپ کے ساتھ جو حال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ آزاد تصور کرتے ہوئے، وہ بھی ایک اپنی مثال اپنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آفرین ہے عوام کی، وہ پھر بھی ضد میں آئے اور انہوں نے پھر نہ صرف امیدوار کو ڈھونڈ رہے تھے بلکہ ان کے سارے سمبلز انہوں نے ڈھونڈے۔ میں تو خود لڑ رہا تھا نا الیکشن، مجھے خود پتہ ہے کہ لوگ آگے کہتے تھے مجھے، اور پھر آفرین ہے انہوں نے 3 کروڑ تو یہ مانتے ہیں نا ووٹ، 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، اس کے باوجود کہ سمبل بھی نہیں تھا، اس کے باوجود کہ عمران خان کو اوپر نیچے ایک ہفتے میں 3 سزائیں کی گئی، اور اس کے باوجود کہ ہمارے سارے قائدین آج بھی اندر ہیں، اور 9 مئی کا جو یہ آرکیسٹرڈ قسم کا ایک کیا گیا کہ کس طرح سے عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور یہ لندن پلان جو ہوا، لیکن کھوسا صاحب جو معاہدہ ہوا، کھوسا صاحب میں آپ کی یہ ساری بات سے اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن مائی پوائنٹ از اگین کہ اس وقت پارٹی کو لیڈ ایکچولی کر کون رہا ہے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میں لیڈ کر رہا ہوں، میرا خان صاحب تک ایکسس ہے، میں ہی کر سکتا ہوں، تو آپ رہنمائی فرمائیے کہ کیا شیر افضل مربت صاحب لیڈ کر رہے ہیں، گور علی خان صاحب کر رہے ہیں، علی ظفر صاحب کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے جو ایکچولی یہ ساری اسٹریٹجی بنا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ عمران خان ہی لیڈ کر رہا ہے، there is nobody else. عمران خان ہی فیصلے کرتے ہیں، وہ انہوں نے سینٹ کی ٹکٹوں کے بھی انہوں نے ہی فیصلے کیے، پہلے بھی جو ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کی انہوں نے ہی فیصلے کیے، اور اس کے بعد یہ جو ہے ہم ان کے یقیناً کور کمیٹی جو ہے ڈسکشنز کرتی ہے، پھر اپنی تجاویز دیتی ہے، الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ باقی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وائبرنٹ ہے، ایک جاندار آپ کو پارٹی نظر آ رہی ہے، جو بکنے تھے، جو جھکنے تھے، جو مرنے تھے وہ مر چکے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن کھوسا صاحب شیر افضل مروت صاحب یہ فرماتے ہیں، گیا ہے آپ کے سامنے ہے، شیر افضل مروت صاحب یہ فرماتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جھکنے سے انکاری ہے، بکنے سے انکاری ہے، وہ فرماتے ہیں پنجاب کے اندر 40 لوگوں کا آپ کی پارٹی کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ یار شیر افضل گیو می اے بریک، مجھ سے بہت جونیئر ہے، وہ بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت جذباتی کارکن ہیں، وہ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے بالکل کراؤڈ پولر ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، بٹ ہی از ناٹ دا اسپوکس پرسن آف دا پارٹی۔ میں پنجاب کو زیادہ جانتا ہوں، میں نے پنجاب کے ایم پی ایز سارے کو اسی ویکینڈ پہ اکٹھا کیا تھا، کیونکہ ہم سینٹ کی اسٹریٹجی کر رہے تھے، سبھی آئے تھے، کوئی ایسا فارورڈ بلاک نہیں ہے، نہ بن رہا ہے نہ گئے تصور۔ البتہ انہوں نے اگر ایک اپنے حفظ ما تقدم پہ کے طور پر کچھ کہہ دیا شیر افضل صاحب نے، یا جوش خطابت میں کچھ کہہ گئے، تو اس میں ہم ساری آراء سنتے ہیں، اور یہی پارٹیز کا حسن ہوتا ہے۔ میرا کھوسا صاحب آپ نے میری بات کے ساتھ ایکچولی اگری کر لیا، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیر از اے پرابلم کہ آپ خود فرما رہے ہیں ان کا پنجاب سے تعلق نہیں، آئی اگری وتھ یو، آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب کی پالیٹکس کا بڑا پرانا نام ہے، آپ بڑے ایک ایکسپیرینس پالیٹیشین ہیں آپ، تو اس کے باوجود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر جو ہیں وہ پنجاب کی پالیٹکس پہ اگر اس طرح کی کامنٹری کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، کوئی ان کو روک نہیں رہا، کوئی ان سے کہہ نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ڈینائل نہیں ہے اس بات کا۔ نہیں ڈینائی میں کر رہا ہوں، کوئی ایسا فارورڈ گروپ نہیں ہے، البتہ انہوں نے اگر متنبع کیا ہے، اگر کسی کو خودکشی کرنے کا شوق ہے تو کر لے، میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ بھل صفائی جو تھی وہ ہو گئی، اور بھل صفائی ایسی خوبصورت ہوئی ہے کہ کھٹک صاحب نے کیا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا، ان کو جو مار پڑی 8 فروری میں، اگر ترین صاحب نے کیا
تو 8 فروری میں جو ان کو مار پڑی وہ بھی مستعفی ہو گئے, ریٹائر ہو گئے سیاست سے. تو جو عمران خان کو چھوڑ کے گیا یا غداری کی ہے ان کا حال یہی ہو رہا ہے کہ ان کو گھر والے گھر میں بھی نہیں گھسنے دیں گے. تو آپ خاطر جمع رکھیں, ابھی عمران خان کا جو ہے جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. آپ اسی کو دیکھ لیں کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ لیس ہو کر جن کو لندن سے تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا, جن کو بجائے اس کے کہ ایمبیسڈر گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل پہنچاتا, چونکہ وہ عدالتی سزا یافتہ تھے اس وقت اور عدالتی مفرور تھے, جن کی جائیدادیں ضمانتیں کرک ہو چکی تھی, جن کے بھائی صاحب نے 1 مہینے کا انڈرٹیکنگ دے کے بانڈ داخل کروا کے جھوٹ بولا اور پرائم منسٹر بن بیٹھے تھے, ان کے ساتھ جو یہاں, اور پھر امبیسڈر صاحب نے یہاں ان کو ریڈ کارپٹ پہ بھیجا اور پھر یہاں جو ہے بائیو میٹرک جو ہے یا پاکستان کے ایئرپورٹ پر ان کو استقبال کرنے کے لیے گئی. کھوسا صاحب, ان کا بھی کیا کھوسا صاحب, آپ نے دیکھ لیا. میں ذرا اگلے سوال پہ جانا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ اب یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوں گے یا ضمنی انتخابات ہوں گے, اس میں جو آپ کے امیدوار ہیں یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے ممبران کے طور پہ لڑیں گے, یا یہ ایکچولی بلے کے نشان پہ ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں, اگر تو ہمیں یہ بلہ جو ہے, کیونکہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے, لیکن ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے سوتیلا پن وہ روا رکھا جاتا ہے, یہ تو تاریخ دیکھے گی. اب تاریخ 45 سال انتظار نہیں کرے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یقین رکھیں 45 سال نہیں لگیں گے اب سپریم کورٹ کو یہ کہنے میں کہ جی بھٹو کا ٹرائل جو ہے وہ مس ٹرائل تھا اور ڈیو پروسیس آف لا نہیں کیا گیا تھا اور ان کو سزائے موت غلط دی گئی تھی. اب 45 سال نہیں لگیں گے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا وائبرنٹ ہے. میں اگر آپ اجازت دے دیجیے مجھے صرف پریکٹیکلی بتا دیجیے کہ کیا بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو ہمیں یہ الیکشن کمیشن رجسٹر کر لیتی ہے, یہ ہمارے الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور ہمیں بلے کا نشان ریسٹور کر دیتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا بلہ. تو یعنی ابھی ایز وی اسپیک تو ہم سنی ایز وی اسپیک تو ابھی تو بلے کا نشان یعنی نہیں ہے, تو بلہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, ابھی نہیں ہے. ہاں, تو ہم سنی اتحاد پہ جا رہے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کا یعنی جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ تو گھوڑا ہے, تو یعنی آپ کے جو ضمنی الیکشن اگر ہوں گے, اگر تب تک آپ کو بلہ نہ ملا, میں اگر اس میں بہت بڑا اگر بیچ میں ڈال رہا ہوں, تو پھر وہ گھوڑے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. نہیں, اس میں نشان ہوتا ہی نہیں ہے, آپ کو شاید علم نہیں ہے. یہ سینٹ کے میں ضمنی انتخاب کی بات کر رہا ہوں سر, میں ضمنی انتخاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا ضمنی انتخاب یس, ضمنی انتخاب پھر ظاہر ہے کہ گھوڑے پر ہی ہم جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو گھوڑا جی دیکھیں, ہارس پاور جو ہے اٹس اے گڈ سمبل. اگر if it were not for سنی اتحاد I would have opted for this گھوڑا ہارس پاور, کیونکہ یہ ایک پاور کو سگنیفائی کرتا ہے, اور خصوصاً جو ہے یہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے ہارس پاور کی جو ہے کسوٹی پر پرکھی جاتی ہے کہ کتنی طاقتور ہے وہ. سو اس لیے گھوڑا جو ہے از اے گڈ سمبل. اور پھر ویسے بھی عام پبلک کے سامنے اس کو آن اے لائٹر نوٹ کھوسا صاحب, گھوڑ سوار جو ہوتا ہے اسے گھوڑے کو لگام ڈالنی بھی آتی ہے. چلے, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. گھوڑ سوار جو ہے وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑ سوار بھی حاضر ہے, تو ہم تو حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں, آئیے ہم سے کریں, دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. میں نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے, آپ نے فیلڈ ہی ہمارے نیچے سے جو ہے وہ چھین لی. تو میں نے تو سپریم کورٹ میں یہ الفاظ کہے تھے. اس لیے یہ جو ہے گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آئے پھر فیئر اینڈ فری. اچھا ویسے کھوسا صاحب دیکھ لیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. کھوسا صاحب تھوڑی سی جو ہے وہ شرارت کرتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں, کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی معاملات کسی مڈل گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی دروازے کھلے ہیں, کمیونیکیشن کھلی ہے اس طرف؟ دیکھیں بالکل کھلی ہوئی ہے. ہمیں ہمارا عوام کو ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی, عوام کو ان کا مینڈیٹ لوٹا دیں. یہ فراڈ کی بیسس پر جو ہے آپ حکومت نہیں کر سکتے. معاف کیجئے گا, ہارے ہوئے کو آپ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے. سو ہارے ہوئے کو اگر کرتے ہیں تو ہمارا گریبان پکڑتے ہیں عوام. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اتنا میسیولی آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے کیوں دیا, اور آپ چوروں کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہو. سو اس لیے ہماری معذرت ہے,
خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے یہاں ہم جو ہے مینڈیٹ ریسٹور کیے بنا کوئی آگے چیز بات نہیں ہو سکتی ہے. آپ بالکل ہر دروازے کھلے ہیں, آپ آئیے. ہم تو کہتے ہیں آڈٹ کرائیں, فورینزک آڈٹ کروا لیں. ویسے تو یہ اپنے تئیں خود جانتے ہیں لاہور میں ایک سیٹ نہیں جیتے, اسلام آباد میں ایک سیٹ نہیں جیتے, کراچی کی ایک سیٹ نہیں جیتے ایم کیو ایم, پنڈی کی ایک سیٹ نہیں جیتے. یہ ان کو دہن ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے. فارم 47 ساری دنیا کو پتا ہے کس طرح سے جو ہے دیے گئے ہیں اور کس طرح سے ان کو جتایا گیا ہے. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب. تھینک یو. اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.